बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका के इंतहाई अहम दौरे पर मौजूद हैं और इसी हवाले से एक माइलस्टोन डेवलपमेंट सामने आ रही है जिस पर पूरी दुनिया की जो है वो 27 भरी नज़रें मरकूज़ हैं और जिस पर भारत जो है वो सीखपा भी हो रहा है। अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच पर मदऊ किया है और नाज़रीन, किसी भी अमेरिकी सदर की जानिब से किसी भी मुल्क के मिलिट्री सरबराह को इस तरह प्रोटोकॉल देकर मदऊ करना नहायत अहमियत का हामिल है जिस तरह इस वक्त फील्ड मार्शल को दिया जा रहा है। और इसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है। पहले भारत लेटेस्ट जो हमारा सिचुएशन रही है वो पाक भारत जंग के हवाले से रही है जिस पर भारत को बदतरीन शिकस्त दी गई और बेहतरीन हिकमत अमली फील्ड मार्शल की जानिब से और उसके बाद अमेरिका की जानिब से मुदाखलत करने पर जो सीज़ फायर थी उसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया और न्यूक्लियर मुल्क की हैसियत से एक जिम्मेदाराना मुल्क की हैसियत से एक अपना किरदार निभाया जिसे यकीनन एक्नॉलेज किया गया। और उससे पहले बहुत सारी दास्तानें जिसमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का अलाई भी रहा है, उसके अलावा दहशतगर्दी को ख़ित्ते से ख़त्म करने में और ख़ित्ते में अमन कायम करने में एक नुमाया किरदार, नुमाया हैसियत जो है वो हासिल कर चुका है। यकीनन इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो खित्ते की सिचुएशन है वो यकीनन जिस तरह से वॉर हम देख रहे हैं, एक तरफ हमें फ़लस्तीन के हवाले से नज़र आता है कि इजराइल फ़लस्तीन पर जारहाना इक़दाम और जुल्म सितम बर्बरियत 2 साल से जारी रखा हुआ है। दूसरा, हालिया जो इजराइल ईरान जंग छिड़ी है उस हवाले से जो है आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब दिफाई तज़कियाकार हैं, शाहिद कियानी साबिक सफ़ीर और फैज़ रहमान साहब सीनियर तज़कियाकार मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी। एजाज साहब, एक वो वक्त था सर जब अमेरिका की जानिब से डू मोर कहा जाता था और अहकामात मिलते थे और आज एक ये वक्त है कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को इतने प्रोटोकॉल में एजाज़ के साथ उनको लंच पर मदऊ किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं ये बड़ी फ्लूइड सिचुएशन होती है और बदलते वक्त के साथ तमाम ममालिक बशमूल सुपर पावर्स के वो अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको देखते हैं और अपनी जो तरजीहात हैं उनको रीअलाइन करते हैं। ये विज़िट ऑलरेडी शेड्यूल्ड था और उसके ज़ाहिर है जो पहले से एजेंडा पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अब इसमें एक नई डायमेंशन ये आ गई कि एन उस वक्त ये विज़िट जो है वो हो रहा है जब जो ईरान इजराइल तनाज़ा है वो एक बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है और उसके बड़ी तेज़ी से फैलने के जो है इम्कानात हैं और पाकिस्तान एक करीबी हमसाया मुल्क होने की हैसियत से पाकिस्तान का उसमें एक स्टेक है और उसकी वजह से एक इस विज़िट की जो अहमियत है वो मज़ीद इंटेंसिफाई हो जाती है। ठीक है, शाहिद कियानी साहब, ये जो मुलाकात हो रही है और अभी लंच पर मदऊ भी किया गया है, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हैं? और पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बात करें तो हमें बड़ी मुख्तलिफ सिनेरियो में नज़र आ रहे हैं। जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं उस पर भी काफ़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। जिस तरह अभी एयर वाइस मार्शल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस में जो सिचुएशन वो फ्लूइड होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो डिक्टेट करते हैं। क्योंकि मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये ब्रदराना ताल्लुकात तो होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम कई दफ़ा एम्फोसिस देते हैं कि ब्रदराना ताल्लुकात है, वो तो होते ही नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट डिक्टेट करता है और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक और वजूहात भी हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको याद होगा कि जब ये जंग बंद हुई तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ट्वीट भी किया कि जी उनकी कोशिशों से ये जंग बंद हुई है और जिस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको शुक्रिया अदा भी किया। और बट ऑन द सेम और द अदर हैंड इंडिया ने आज तक उसको डिनाई किया कि नहीं जी ये तो ऐसा ही नहीं था, ये तो DGMOs ने आपस में बात की और ख़त्म किया। हालांकि DGMOs तो इन कॉन्टैक्ट थे। DGMOs ने डी एस्केलेट किया, जंग बंद होगी तो फिर डी एस्केलेट किया ताकि फोर्सेज जो है बॉर्डर से वापस चली जाएं। तो ये भी एक ग्लोबल पावर जो नंबर 1 है वो सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स है। आप उनकी इमेज को इस किस्म की जो है जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं उससे आप मैच्योरिटी नहीं शो करते, इमेच्योर शो करते हैं। और आपकी जो ये तो बैटल ऑफ नैरेटिव्स है
جس کے اندر بیٹل نیریٹوز میں انڈیا نے بری طرح مار کھائی ہے، اور انڈیا ان جنرل اور پرائم منسٹر مودی پرٹیکولر کی امیج بڑی ڈیمیج ہوئی ہے اس سارے حالات کے اندر، جبکہ ہم نے تو میچورٹی شو کر کے ہم نے اپنا ایکنالج بھی کیا کہ گلوبل پر کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ بڑا اچھا رول ادا کیا، کیونکہ کوئی ملک نہیں چاہتا کہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے. تو یہ ایک اس کی بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا فیل کیا ہے کہ یہ انڈیا کی یہ امچور جو ہے ایٹیچیوڈ ہے جو اینڈ ہی نہیں ہو رہی، وہ اب تک نہیں مان رہے. ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو اتنی ہائپ کریٹ کی گئی تھی انڈیا نے جب یہ پوسٹ پہلگام کے وقت کہ جی انہوں نے یہ حرکت کیا، یہ کیا ہے، اور پھر ہم نے جی ان کو اڑا دیا، اس کو کر دیا، اور ملیٹریلی انڈیا کو بہت بری طریقے سے مار پڑی اس 4 دن کی کانفلکٹ کے اندر، جبکہ ایک کتنا ایمرجنگ جسے کہتے ہیں ریجنل پاور تھا، اس کی امیج ڈیمیج ہوئی ان وجہ سے. تو یہ چیزیں، یہ سینیریو ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر وہ گئے، پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے G7 کی سمٹ میں کینیڈا میں، وہ انہوں نے ان سے فون پہ تو بات کی لیکن پرسنلی کانٹیکٹ آپس میں نہیں کیا. تو یہ شو کرتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو جو انہوں نے لنچ پہ بولا ہے، یہ بھی ایک ریفلیکشن ہے آف دی امپورٹنس اور سگنیفیکنس جو پاکستان کی ایمرج ہوئی ہے اس پوسٹ پہلگام کے انسیڈنٹ کے بعد. ٹھیک ہے فیض، جس طرح سے امریکہ کا دورہ ہے فیلڈ مارشل کا، اور یہ اس لنچ پر ٹرمپ صاحب نے ان کو مدعو کیا، یقیناً یہ اعتماد کی عکاسی تو ہے، لیکن آپ اس دورے کے فل پیرامیٹرز کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بہت ظاہر ہے، اس میں تو کوئی کہنے کی اب ضرورت نہیں کہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ جو تمام اشارے جو ہیں اور جو پیرامیٹرز کی آپ نے بات کی ہے، وہ فیلڈ مارشل نے جو اپنے کمیونٹی کے ساتھ جو ڈنر کیا، میں بھی وہاں موجود تھا، تو اس میں جو باتیں کی اس سے بہت اشارے انہوں نے دے دیے تھے. اور میں تو کہتا ہوں یہ بھی بتا دیا تھا انہوں نے باتوں میں کہ ان کی ملاقات ہونے والی ہے. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کے اپروول سے میں ٹرمپ صاحب کو $1 ٹریلین کا پروپوزل پیش کر رہا ہوں جو نایاب معدنیات کے حوالے سے ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کرپٹو کے بارے میں کہا کہ پاکستان is only one of the 5 countries in the world جو یہ کرپٹو کو بہت آگے لے کے جا رہا ہے، اور ان کے امریکہ کے ساتھ اس معاملات پر باقاعدہ نیگوشیشنز چل رہی ہیں ایز وی اسپیک. اور بھی اس کے علاوہ بہت باتیں. پھر ایک بات انہوں نے اور بہت کی، جب بہت اہم کی، جب ایران اور اسرائیل کے جب ذکر کیا تو انہوں نے ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو ریپیٹ کیا، اس کا اعادہ کیا اور بتایا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا انہوں نے ایز اف کہ ان کی باقاعدہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، وہ کچھ ہائر کوارٹرز میں واشنگٹن میں، انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ خود یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر سیز فائر ہو. تو یہ سب چیزیں سامنے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیے ایران اور جو اسرائیل کا معاملہ ہے، ہم اس کو ایک کانٹیکسٹ میں ہم کو ضرور دیکھنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہ پاکستان اور US ریلیشنز کا معاملہ ہے. ظاہر ہے کہ ایک ہسٹری ہے اور بہت طویل ہسٹری ہے اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوئے ہیں، لیکن پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ آپ یہ دیکھیے کہ دیکھیے چائنا کے حوالے سے تو ہم ضرور بات کرتے ہیں کہ ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امریکہ سے بھی جو آپ کے تعلقات ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ ہماری ناچاقیاں ضرور چلتی ہیں، لیکن ہم لوگ سونر اور لیٹر کسی نہ کسی طرح سے قریب آتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی اہمیت کا اندازہ ہے. پاکستان کی جو پوزیشن ہے، جو لوکیشن ہے، اس کی اس لیے بھی اہمیت ہو گئی ہے اب کہ دیکھیں چائنا اس وقت ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم رول پلے کر رہا ہے، نہ صرف اس ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں. اور جیسا کہ ابھی ہمارے مبصرین نے فرمایا کہ انڈیا کی جو مار پڑی ہے تو اس کا جو ایک انٹرنیشنل جو اسٹیچر ہے وہ ڈمنش ہوا ہے. اور اس وقت جو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہاں کے انڈیا کے، مودی صاحب، ان کی اپنی جو پوزیشن جتنی ولنریبل ہے داخلی طور پر اور عالمی طور پر، اس کے حوالے سے پاکستان کا وقار اور اس کی جو ایک سٹینڈنگ ہے وہ بلند ہوئی ہے. اچھا اب آپ بھی دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف پاکستان اور US کی بات کر کے تمام دوسرے جو پیرامیٹرز ہیں اس کو بھول جائیں. یہ ضرور ہے کہ اس ہائیسٹ لیول پر ملنے سے پہلے بہت سے معاملات پہلے سے طے ہو چکے ہوں گے، لیکن صدر ٹرمپ ضرور پہلی بات تو میرا خیال ہے کہ ان پرسن ان کی دوبارہ تعریف کریں گے، جو کہ اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ ہی از اے ویری انفلوئنشل پرسن، بہت ہی افیکٹو آدمی ہے اور انہوں نے جنگ بندی میں ایک بہت کردار ادا کیا ہے. تو وہ باتیں ضرور ہوں گی. اور اس کے بعد پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں ٹرمپ صاحب کا،
جو بزنس کا بیک گراؤنڈ ہے، جو انٹرسٹ ہے ان کا، تو جو $1 ٹریلین کا جو ریئر ارتھ کی جو پروپوزل ہے فیلڈ مارشل کا، اس پہ بہت اہم پیش رفت ہوگی. اور جہاں تک ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہے، پاکستان کی پوزیشن بالکل واضح ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور لیکن ساتھ ساتھ ملیٹریلی یا کسی اور حوالے سے سفارتی ضرور، سیاسی ضرور ہیلپ ہوگی، لیکن اس کے علاوہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. ایک بات اہم اور بھی ہے کہ ٹرمپ صاحب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ فیلڈ مارشل اب سے کچھ دنوں پہلے ایران کا بھی دورہ کر چکے ہیں، وہاں بھی ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک انپٹ ایسا ہوگا جو کہ یہاں پر جس کی اہمیت ہوگی. چائنا کس حد تک اس میں داخل ہو سکتا ہے اس وار میں، اور رشیا کے کیا معاملات ہوں گے، وہ بھی زیر بحث آ سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک آرمی چیف سے صدر کی ملاقات ہے، اس لیے کوئی سیاسی ملاقات اس کو نہیں کہہ سکتے، تو کوئی باقاعدہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کمیونیکے یا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئے گا. ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب اپنے طور پر کچھ باتیں ضرور کہہ دیں ریپورٹر سے، ملٹری ڈپلومیسی ان کی ہمیں نظر آئے گی. جی ہاں ٹھیک ہے. اعجاز صاحب، ملٹیپل ٹاسک ہے اس وقت. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے جس طرح فیض صاحب نے کہا کہ گزشتہ روز انہوں نے یہ بات کی کہ میں پرائم منسٹر کی اپروول سے جو ہے یہاں پہ ہوں، اور پاکستان کا ہمیشہ سے جو ایک کردار رہا ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے بڑا نمایاں رہا ہے، اس کے خاتمے کے حوالے سے بڑا نمایاں رہا ہے. چاہے وہ افغانستان میں جو معاملات تھے اس میں امریکہ کا اتحادی بھی رہا ہے، اور ہم نے دہشت گردی میں 95,000 جو ہے اپنے اور سول اور جو ہمارے فورسز ہیں ان کی شہادتیں حاصل کی ہیں. بہت ہمیں نقصان ہوا ہے مالی بھی. ہم نے پورا یہ جو ڈیکٹس تھے ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ جی ہم وکٹمائز ہیں دہشت گردی سے اور اس کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں. ادھر ہم نے بھارت کی بھی بڑی لابنگ دیکھی، اور یقیناً بھارت ایک طرح سے دنیا کا چہیتا بھی رہا کیونکہ اقتصادی انٹرسٹ ہوتا ہے سب کا. اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بالکل سے چیزیں چینج ہوئی ہیں. ٹرمپ صاحب نے کچھ دن پہلے بولا کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، وہاں کی پروڈکٹس اچھی ہیں اور ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ US سینٹرل کمانڈ جو جنرل کوریلا ہے انہوں نے بڑا دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو نمایاں کیا. جس طرح سے فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ان کا جو سیاسی تو کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. اب یہ کیا آپ کو لگے اسٹریٹجک جو ہے ہماری ترجیحات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ جو وزٹ یا ادروائز تعلقات جو ہیں وہ بیسیکلی جو ان کا کور جو ہے جو اس کو لے کے چلتی ہے، جس پیراڈائم پہ وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ یا ایوالونگ سچویشنز ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے یقیناً یہاں جو ڈیسیژنز ہوں گے یا جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ اگرچہ وہ اگر کمیونیکیٹ نہیں بھی آتا تو وہ انفارملی، جس طرح آج کل ٹرینڈ ہے کہ وہ ٹویٹ کر کے بھی اپنا وہ کر دیں گے. ہمیں دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک بات تو یہ کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑے طویل تعلقات ہیں، اور اس میں بہت سارے ہائیز ہیں اور اتنے ہی پھر لوز بھی ہیں، اور عمومی طور پہ یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہے ہیں، اور اس میں انیشیٹو ٹو کیپ دی پیس آف اور وارمتھ آف ریلیشن شپ یہ ریزائڈ کرتا رہا ہے وائٹ ہاؤس میں، کہ وہ اس میں ہمارے سے زیادہ وہ خود ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ پاکستان کے ریلیشن شپ، پاکستان سے ان کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے. اور ابھی بھی جو ہے وہی جو ہے اس میں مین جو ڈرائیور ہے اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے وہ امریکن پلاننگ ہوگی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو جس طرح وہ مینیج کرتے ہیں وہ ون آن ون جو ہے نا پرسنل بیسس پہ وہ جس طرح کمفرٹیبل ہوتے ہیں نا جن لوگوں کے ساتھ، پرسنالٹی سینٹرک ہوتے ہیں. وہ کوئی بہت بڑی ٹریٹیز یا معاہدے یا کولیشن ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کی بیک گراؤنڈ ایسی ہے کہ وہ ایک بزنس مین ہے اور کوئی اسٹیٹس مین اس طرح بائی پروفیشن نہیں ہے. تو اس لیے اگر یہ دونوں پرسنالٹیز، اور ظاہر ہے اگر تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ وزٹ ہی اسی لیے پلان ہو رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اور ایک افینٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک انشاءاللہ ایک اور اچھے امریکہ کے ساتھ خوشگوار ریلیشنز کی طرف جائیں گے، جس میں جو پاکستان ایک کا قد کاٹ جو ری امرج ہوا ہے اس جنگ میں فاتح ہونے کی حیثیت سے جو ہم نے ابھی مئی میں بھارت سے جیتی، تو اس کے شایان شان جو ہے پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے گلوبلی اور امریکہ میں بھی،
اور دوسرے بھی جو پاور سینٹر ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا کوشن جو ہے میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے لیے ایک چیز سینسٹیو ہے کہ ہمیں کسی پرٹیکولر کیمپ کا جو ہے نا حصہ بننے کی جو برانڈنگ ہے نا, ہمیں اس دفعہ اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ ہمارے لیے, ہماری معیشت کے لیے چائنا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بڑے اہم ہیں. اور ماضی میں 60s اور 70s میں اس چیز کی نظیر ملتی ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے اور ہم امریکہ کے ساتھ بھی الائے تھے. تو یہ جو بڑا فائن بیلنس ہے, یہ ڈپلومیسی کے ذریعے یہ ہم مینٹین کریں تو پھر پاکستان کے لیے دونوں طرف سے جو ہے اچھے جو ہے نتائج ہو سکتے ہیں. بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے اعجاز صاحب نے, شاہد صاحب, کہ پاکستان اس وقت بڑا فائن بیلنس جو فورن پالیسی اس کو لے کے چل رہا ہے. دیکھیں جی, پاکستان نے یہ جب سیئٹو اور سینٹو سے اپنی جان چھڑائی پرائم منسٹر ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے میں, انہوں نے کہا جی اب ریلیشن شپ بائیلیٹرل ہوں گے, اس کی امپورٹنس ہوگی. تو اس وقت سے اب تک ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک بیلنس سٹرائک کیا جائے اپنی ریلیشن شپ میں, سب سے پہلے اپنے نیبرز کے ساتھ, کیونکہ جسے کہتے ہیں نا جیو پولیٹیکل لوکیشن, ٹرنی آف جیوگرافی ہے, اس پر آپ کا کوئی آپ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. کیا پاکستان جب بنا 14 اگست کو بنا, اس کے بعد ہم نے ریئلائز کیا, جب دیکھا تو آپ انگریز تو چلے گئے, چائنا نارتھ میں, ایسٹ میں انڈیا, پھر افغانستان اور ایران ویسٹ میں. کوشش پوری کرتے رہے کہ جی پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے اس کی جو سگنیفیکنس ہے جیو پولیٹیکل لوکیشن کی, اسے پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے اس کو اپنایا جائے. پوری کوشش کی گئی اور اس میں کئی حد تک ہم کامیاب ہوئے. میں تھوڑا سا بتاؤں کہ انڈیا کا ایز کمپیئر ٹو دیٹ, کیونکہ میں اس ملکوں میں ہو کر آیا ہوں, مالدیو ہے, نیپال ہے, بھوٹان ہے, بنگلہ دیش ہے, کسی ملک کے ساتھ انڈیا کی ریلیشن شپ ان نیبرز, چھوٹے نیبرز کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. چائنا کے ساتھ موقع ملا کہ بارڈر کو ڈی مارکیٹ کریں, وہ نہیں کیا. ہم نے اسی زمانے میں بارڈر ڈی مارکیٹ کیا اور جو ریلیشن شپ اور ٹرسٹ ڈیولپ کی, انڈیا نے مس ٹرسٹ کی. کسی نیبر کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ جو ہے وہ پیسفل نہیں ہے اور بیسڈ آن ٹرسٹ نہیں ہے. ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا مسئلہ ہے. اب آ جائیں یہاں پر کہ ہمارا اب جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں, ہم ابھی بھی, اب آپ دیکھیں گے جو یہ اپنا فیلڈ مارشل صاحب نے بھی پاکستان کمیونٹی ایڈریس کرتے ہوئے بھی انڈیا کے متعلق بات کی گئی کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے جو ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے 3 ملکوں میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, لنڈن میں, اور پھر یورپین یونین کے جو کیپٹل ہے برسلز میں, وہاں پر میسج یہی تھا کہ جی ہم انڈر کوشن نہیں آئیں گے, فورس ہمیں آپ نہیں کر سکتے, لیکن آپ پیسفلی ہم ہر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری فارن پالیسی کی بیسس ہے کہ ہم پیسفل کو ایگزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں نیبرہڈ میں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوورشن کا ہم وی ول کینٹ کم انڈر کوورشن. تو یہ ہمارا ہے. اور ابھی بھی میں یہ بات کو کوشن سے ہی کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس 10,000 میل دور ہے, نیبرہڈ ہماری یہ ہے, ان نیبرہڈ کے اندر ہمیں رہنا ہے, ان کے ساتھ پیسفل ریلیشن شپ کرنے. ابھی دیکھیں ایران کا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ, ہم نے ایران کا ساتھ دیا, سپورٹ کیا, بالکل بتایا اس کو کہ ہم اس مشکل وقت ناقص کریں. اس کی وجہ ہے جو ہم نے بہت عرصے سے بتا رہے ہیں کہ ایران ہمارا نیبر ہے, اس کے ساتھ ہم نے ریلیشن شپ رکھنی ہے, اس میں ہم بھی cannot come under any pressure. فیض صاحب, میں آپ سے یہ جو ڈپلومیسی ہماری پاکستان کی اس وقت جو ہم کر رہے ہیں, اور بلاول بھٹو صاحب نے بڑی اچھی ایک ڈپلومیسی کو جو ہے وہ مختلف ممالک میں جو جا کے کی ہے, تو اس سے مودی کا جو ملٹی الائنس والا کانسیپٹ تھا وہ کتنا ناکام ہو گیا, اور وہ اس وقت ہمیں بالکل سفارتی طور پر تنا نظر آ رہا ہے. ابھی کچھ دن قبل جو بھارتی وفد آیا تھا تو انہوں نے امریکی نائب صدر کے ساتھ ملاقات کی تھی اور بڑا خوش ہو رہا تھا کہ جی یہ تو بھارت کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے. لیکن آج ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات, یعنی کہ اس وقت بھارت کے تو سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہوں گے. دیکھیے شازیہ, پاکستان کی جو اہمیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹرانگ بھارتی لابی ہونے کے باوجود یہاں واشنگٹن میں خصوصاً
پاکستان کو انتہائی بڑی کامیابی یہاں ہوئی ہے ہر لحاظ سے، ہر محاذ پہ. اور جو ہم نے ابھی آپ نے جو وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات کا ذکر کیا تو وہ ایکچولی کوئی پراپر چینل کے ذریعے ملاقات نہیں ہوئی. جو ان کی بھارتی نژاد بیگم ہیں وائس پریزیڈنٹ کی، وہ ان کے ذریعے وہ ملاقات ایک ان ایکسپیکٹڈ، ان اناؤنسڈ، ان پلانڈ وہ ملاقات تھی جس کو ان لوگوں نے بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا. اور وائس پریزیڈنٹ کا ظاہر ہے کہ رول آپ کو معلوم ہے امریکن پالیٹکس میں ایک سیریمونیل رول ہے. اچھا دیکھیے پاکستان کی جو اہمیت ہے شازیہ وہ اسی لیے ہے کہ اس کا نہ صرف یہ کہ خطے میں انفلوئنس ہے، چائنا کے ساتھ بے انتہا اچھے تعلقات ہیں، افغانستان میں اس کا اثر و رسوخ ہے، ایران کے ساتھ اس کے ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ صدیوں سے پرانے تعلقات ہیں ہمارے دونوں قوموں کے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے بعد جو بھارت کو جو جواب دیا گیا، جو کرارا جواب دیا گیا، تو اس سے پاکستان کی اہمیت اس لیے اچھی ہو گئی اور زیادہ. اور خود ٹرمپ صاحب نے دیکھا کہ نہ صرف یہ لوگ اپنے دوسرے جو آس پاس کے ممالک ہیں اس پر اثر رکھتے ہیں اور ہماری مدد کر سکتے ہیں، خصوصاً چائنا کے حوالے سے. دیکھیے میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہاں کئی برسوں سے ہوں، کئی دفعہ میری جو ملاقاتیں اور باتیں ہوئی ہیں، کبھی بھی کسی امریکن آفیشل نے یا کسی ٹیکنوکریٹ نے یا کسی مبصر نے یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات پر خائف ہیں یا اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، بلکہ یہاں پر ہمیشہ اس کو اچھا طرح دکھایا گیا ہے کہ پاکستان ہسٹوریکلی ایک کانڈویٹ رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کو قریب لانا اور ان کے درمیان ایک بات چیت کا آغاز کرنے کا جو صحرا ہے وہ پاکستان کے ہی سر ہے. تو چائنا سے تعلقات، جیسے کہ ابھی جو ہمارے مبصر فرما رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنا ہمارا نیبر ہے اور ہم کو 100% اس کو پریفر کرنا چاہیے، لیکن وہی ہماری جو نیبرہڈ کی وجہ سے ہماری امریکہ میں بھی زیادہ وقت ہے، زیادہ اہمیت ہے. اور اس وقت جو مودی صاحب نے جس طرح سے اپنے کارڈز پلے کیے ہیں، آپ دیکھیے کہ صرف تھوڑی دیر پہلے، یعنی جب آرمی چیف کی ملاقات ہونے والی ہے، آپ نے سیکرٹری خارجہ کے ذریعے ایک ایسا فضول قسم کا بیان جاری کروایا کہ جس سے ظاہر ہے مزید یہاں پر جسے کہنا تیز چھڑکنے والی بات ہے. اور خود صدر ٹرمپ کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو وہاں کا یہ بیان پسند آیا ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ امریکن پریزیڈنٹ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ایک سیکرٹری خارجہ کے لیول پر. تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت جو خطے کے حالات سر آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے جب مداخلت کی تھی پاک بھارت جنگ میں، اس طرح کے ہم نے بہت سارے جو ہیں وہ فضول قسم کے بیانات بھارت کی جانب سے ہم نے دیکھا تھے. ایون ثالثی کے کردار پر امریکہ کے ٹرمپ صاحب کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. بالکل، اور یہی وجہ ہے. دیکھیے نہ صرف یہ کہ ان کی سیاسی سفارتی بہت زیادہ ناکامی ہوئی ہے ویسٹرن کیپٹلز میں بشمول واشنگٹن کے، بلکہ جو میڈیا کا جو بھرم تھا ان کا کہ انہوں نے جو قائم کر رکھا تھا اپنی لابیز کے ذریعے، وہ بالکل زمین بوس ہو چکا ہے. سب ہنستے ہیں یہاں کہ یار یہ کیا انہوں نے شور مچا رکھا ہے، کتنا ایک بے ربط، بالکل نامعقول قسم کی باتیں کرتے ہیں بغیر کسی فیکٹس کے، بغیر کوئی حقائق جانے ہوئے. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے ہر محاذ پر، جو میں آپ سے جب عرض کرتا ہوں کہ ہر محاذ پر ایک کمپریہنسو امبیرسمنٹ ہوا ہے بھارت کو اور بھارتی پوری اسٹیبلشمنٹ کو، وہ میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اور اس کی پوری وجوہات موجود ہیں یہاں کہ آپ اگر دیکھیں تو خود میڈیا کا جو برا حال ہوا ہے یہاں پر، تو یہاں جو میڈیا لوگ ہیں، جو صحافی حضرات ہیں، خواتین ہیں، آپ نیشنل پریس کلب آپ جائیں واشنگٹن کے، تو جس طرح سے اب وہاں کے میڈیا کا ذکر ہوتا ہے وہ بھی بڑی انتہائی مزہ خیز صورت بلکہ اب تو انڈیا میں موجود مختلف صحافی جو ہیں وہ مودی کی حکمت عملی کو شدید نشانہ بنا رہے ہیں. بالکل پروین سہانی اس بات دی وائر نے بھی بھارت کی سفارتکاری پر جو ہے وہ سوالات اٹھا دی، شدید تنقید کا نشانہ بنایا. اعجاز صاحب اس وقت جو کردار پاکستان کا رہا ہے اور بڑا ذمہ دارانہ رہا ہے، جس طرح پاک بھارت جنگ کے بعد سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، کشمیر کا ایشو بھی لے کر جو ٹرمپ صاحب نے ثالثی کا ایک مطلب پروپوزل دیا تھا انہوں نے، اب پاکستان نے تو اس کو ایکسیپٹ کیا، بھارت اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. وہ تو کہتے ہیں یہ بائیلیٹرل ایشو ہے، اس کو تو ویسے نہیں دیکھا جائے گا، جبکہ UN چارٹر میں موجود ہے. اب یہ تمام چیزوں کو لے کے پاکستان اس کو کس طرح، یقیناً فیلڈ مارشل صاحب نے گزشتہ روز بھی کشمیر کے حوالے سے بات کی اور مسلسل بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے. دیکھیں یہ ہمارے جو کارڈینل پوائنٹس ہیں اس وقت ہماری فارن پالیسی کے اور پرائرٹیز کے، جس میں ٹیررزم ایک مسئلہ ہے، کراس بارڈر ٹیررزم فرام انڈیا ٹو پاکستان، اور دوسرا
کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ سے ہمارے فارن پالیسی کا ایک کارڈینل پوائنٹ ہے، کارنر سٹون ہے. ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ بڑے اوورٹلی بھارت نے آبی جارحیت جو کی ہے اور انڈس بیسن ٹریٹی کو یونیلیٹرلی انہوں نے اس کو جو ہے سسپینڈ کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کسی بھی اس طرح کے ہائی پروفائل وزٹ میں ایجنڈا پوائنٹس ہیں. اور پاکستان دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان ہر فورم پہ اپنے ان کنسرنز کو وائس کرتا ہے اور کرتا رہے گا، کیونکہ یہ سارے اصولی جو ہیں پوائنٹ ہیں. اس میں سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انٹرنیشنل نارمز میں نہ ہو یا اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق نہ ہو. تو اس لیے میرا خیال ہے بڑے فورسفلی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کو وہاں پروجیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. شاہد کیانی صاحب، یقیناً ایس آئی ایف سی کو لے کر بھی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جس طرح سے ہمیں فیلڈ مارشل صاحب کا موجودہ حکومت کو جو تعاون ہے، سپورٹ کر رہے ہیں، اعتماد ہے، وہ تمام چیزیں شامل ہیں. اب یہ جو فیض صاحب نے بتائی ہے کہ $1 ٹریلین کا جو پروپوزل ہے وہ دیا ہے، تو یہ بڑی اچھی اچیومنٹ ہے. لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر خزانہ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان کا جو ہے وہ امریکہ کی جو ٹریڈ منسٹر ہیں ان کے ساتھ رابطہ بھی ہوا ہے، اور ٹریڈ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تمام چیزوں کو پائپ لائن کو جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے. یہ کتنا اہم وقت ہے اس وقت کہ ہم ان کو کنونس کریں کہ جی بلوچستان میں مائنز اینڈ منرلز کے جو خزانے ہیں اس میں امریکہ آئے اور اس میں انویسٹ کرے. پہلے ذرا ایک بات آپ کہہ لوں، پھر اس پہ بھی میں بالکل دوں گا جی، کہ یہ جو تھی نا بیٹل آف نیریٹیوز جس کے اندر اینڈ ڈپلومیسی، اس میں ایک طرف انڈیا کی نیریٹیو تھی، دوسری طرف ہماری نیریٹیو تھی. آخر میں ٹروتھ پریویلز. یہ جو وزٹ میں نے بتایا کہ ہمارے بلاول صاحب 3 شہروں میں گئے، 3 ملکوں میں گئے، جبکہ ان کی جو ڈیلیگیشن تھی وہ تو بہت سارے ملکوں میں گئی، لیکن کسی نے ان کی بات کو مانا نہیں. بلکہ وہ کشمیر کے اوپر جہاں پر کہیں ملک میں گئے تو انہوں نے کہنا شروع کیا یہ تو ایک ڈسپیوٹڈ کیا کہتے ہیں سبجیکٹ ہے جس پر آپ اور یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشن پہ پاس ہو چکی ہے. تو یہ ایک بیٹل آف نیریٹیوز ہے جہاں پر کہتے ہیں ٹروتھ پریویلز. اور ٹروتھ نے پریویل یہ کیا کہ جو ہم بول رہے تھے کہ عرصہ دراز سے کہہ رہے تھے اس کو مانا گیا. اب آگے ڈپلومیسی. تو ڈپلومیسی میں یہ بلاول صاحب کی جو ڈیلیگیشن تھی اس نے، اور پھر یہ ٹی وی کے چینلز پر اور تھنک ٹینکس پر گئے اور گورنمنٹس کے ساتھ ملے اور لوگوں نے سراہا ان کو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو یہاں پر انڈیا ان جنرل اور مودی صاحب ان پرٹیکولر کی جو امیج ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے اور بڑی اور یہ امیچورٹی شو کی گئی انہوں نے. تو یہ ویسے ایک بتا دوں آپ کو میں کہ اب جو اگلے سال 1.5 سال تک میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب بی جے پی گورنمنٹ جو ہے وہ مودی صاحب کی لیڈرشپ پر اتنا اعتماد نہیں کرے، کیونکہ اگر انہوں نے اگلی الیکشن میں لیڈ کرنا ہے تو نیچرلی اسپیکنگ از بیکم اے کنٹروورشل پرسنالٹی. اب آ جائیں یہاں پر یہ جو آپ نے بات کہی ہے منرلز کی. میں نے خود کی جو منرل کی یہاں پر بہت بڑی ایک ہوئی تھی، سیمینار ہوا تھا، آئی واز دیئر. میں نے تقریباً 2 دن اٹینڈ کی اور وہ اس میں آرمی چیف بھی تھے وہاں پر آئے تھے، پرائم منسٹر بھی آئے تھے وہاں پر. تو یہ بڑی اہمیت کی یہ سیمینار تھا، بلکہ یہاں پر بہت ساری ڈسکشنز ہوئیں اور لیڈنگ منرل پروڈیوسرز جو تھے وہ دنیا کے وہ یہاں پر آئے تھے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایس ایف آئی سی نے اس کے اوپر بڑا رول ادا کیا. اور اگر آپ آرمی چیف وہاں مل رہے ہیں، وہ آفر کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کو یا امریکن گورنمنٹ کو، یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی. اور ہمیں اس کو پھر آگے لے کے چلنا پڑے گا. ہمارا اصل میں ہمارا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کیپٹلائز کرنا پڑے گا ہمیں، اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے، اسے آگے بڑھانا چاہیے، اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. پھر آخری چیز یہ جو آپ نے کہا نا بلوچستان کی، بالکل صحیح ہے کہ اس میں بلوچستان کا بہت بڑا رول ہے اور اس کو ان دی لارجر انٹرسٹ بلوچستان پروونس کو بینیفٹ کرنا چاہیے. لیکن فیض صاحب ایک اور ایشو بھی جو بلوچستان میں ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے بھارت، اس کی سازشیں ختم نہیں ہوتی ہیں. بلوچستان کو اس نے تو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اب ان تمام چیزوں کو لے کے ہم بارہا جو ہے وہ عالمی فورم پر جاتے رہے شواہد کے ساتھ کہ بھارت کی انسرجنسیز بلوچستان میں بہت زیادہ ہیں. اس وقت یہ جو تمام ہم ایس آئی ایف سی کو لے کے یا مائنز اینڈ منرلز کو لے کے جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے،
آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب ایک دنیا نے اس کو کتنا سیکنڈ کرنا شروع کر دیا ہے کہ واقعی بھارت کی جو انسرجنسیز ہے بلوچستان میں وہ اسی مقصد کے لیے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی رک جائے؟ بہت اہم سوال ہے شازیہ، اور میں اس کو اگین آپ کو وہیں لے چلتا ہوں جو فیلڈ مارشل نے جب یہاں جو خطاب کیا واشنگٹن میں اپنا، تو انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا اس بات کا جو آپ نے بھی جو فرما رہی ہیں آپ، جو پہلگام میں جو کچھ انہوں نے کیا فالس فلیگ آپریشن، اس کا دنیا کے سامنے ایک معمولی سا بھی ثبوت پیش نہیں کیا. پورا معاملہ بہت ہی مزہ کا خیز لگا اور صاف معلوم ہوا کہ انہوں نے کچھ غالباً ایک بہانہ بنایا ہے پاکستان کو پریشان کرنے کا. لیکن فیلڈ مارشل نے یہ بات کی کہ بھارت پاکستان میں جو کچھ کر رہا ہے، اور انہوں نے دیکھیں 2 آؤٹ فٹس کا باقاعدہ نام لیا، BLA اور TTP. انہوں نے کہا جو کچھ بھی یہ تنظیمیں اور دیگر جو دہشت گرد گروپ کر رہے ہیں پاکستان میں، ان کے براہ راست ڈانڈے بھارت سے ملتے ہیں، اور ہمارے پاس ان سب کے ثبوت موجود ہیں جو کہ ہم دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ پوائنٹ یعنی صرف 2 روز پہلے ٹرمپ سے ملاقات سے پہلے انہوں نے یہ بات کی، ظاہر ہے یہ بات وہاں بھی آج میٹنگ میں بھی پیش ہوئی ہوگی ضرور. اچھا، اب اگر آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ وہاں جا کر $1 ٹریلین کا ایک ڈیل اگر سائن کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ امریکن انٹرسٹ اور سیکیورٹی وہاں انوالو ہوگا. اور اگر بھارت کا آپ یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ امریکہ نے باقاعدہ یہاں پر جو ان کے سفارتی عملے کے بعض لوگوں کو بے دخل کیا، ایکسپیل کیا، اس لیے کہ وہ یہاں کے امریکی شہریوں کے قتل کی سازش میں ملوث تھے. ڈائریکٹ کراس بارڈر ٹیررزم نمبر 1. کینیڈا میں آپ دیکھیے جہاں کے مودی وہاں موجود تھے G7 میں، وہاں پر ان کو بہت آخری وقت پر مدعو کیا گیا تھا، اور وہاں ایک بہت بڑی تعداد کینیڈین سٹیزنز کی ان کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے کر رہی ہے. اور وہاں پر تو باقاعدہ کینیڈین گورنمنٹ یہ کہہ چکی ہے کہ ان کے پاس بھرپور ثبوت موجود ہیں کہ بھارت نے وہاں پر ٹیررزم کیا ہے. تو اگر آپ ان تمام کڑیوں کو جمع کریں اور ایک صحیح کانٹیکس میں لے کے آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت بڑی زبردست اپرچونٹی ہے. عاصم منیر صاحب نے یہ بات کی کہ سب سے زیادہ 90,000 سے زیادہ لوگ تو ہم نے قربان کیے ہیں ٹیررزم میں، تو ہم کیسے اس میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس وقت امریکہ میں واشنگٹن میں خصوصاً بہت اچھا ماحول ہے کہ پاکستان کی آواز یہاں سنی جائے گی. پاکستان کی جو نیریٹو ہے، جیسے کہ شاہد صاحب نے فرمایا، اعجاز صاحب نے فرمایا، کہ اس کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہے. اس وقت انڈیا کی جو لابی ہے یا انڈیا کی جو بات چیت ہے یہاں پر، اس کا رول بہت ڈمنش ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گولڈن اپرچونٹیز ہے، اور اگر پاکستان کے عوام اور پاکستان کی جو ٹھیک ہے اعجاز صاحب، یہ تو ہم نے مناظر G7 اجلاس میں کینیڈا میں بھی دیکھے، جس طرح مودی کے ساتھ مطلب برتاؤ کیا گیا، اور ٹرمپ صاحب تو آنے سے پہلے ہی ان کے چلے گئے تھے. یہ تمام چیزیں تو پہلے سے ہوتی جا رہی ہیں کہ انڈیا کو ایز اے اسٹیٹ ٹیررسٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے. کینیڈا نے کیا ہے، مغربی ممالک، امریکہ میں جس طرح اس نے سازشیں کی ہیں، دوسرا انٹرنیشنل جریدے جتنے ہیں وہ ایکسپوز کر رہے ہیں، پروف کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اب بھارت کو بچنے کے لیے تو کوئی جگہ مل نہیں رہی ہے. نہیں جی، یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے تو بہت کوشش کی، مختلف ڈس انفارمیشن لیبز اور طرح طرح کے جو ہے نا انہوں نے لابنگ کی، اور اس کے علاوہ نیریٹیوز، میڈیا کو وہ بڑا ان کا انفلوئنس ہے. اور امریکہ میں جو ہے ان کی بڑی پریزنس ہے ان کے لوگوں کی، اور ان کے لیے ان کے انٹرسٹ کو دیکھنے کے لیے ان کا جو ڈائسپورا ہے وہ بڑا افیکٹو ان کا رہا ہے. لیکن اب چونکہ حالات اتنی تیزی سے ان کے خلاف ہو گئے ہیں، اور تو دنیا جو ہے ظاہر ہے وہ فیکٹ بیسڈ انالیسس تو ہوتے ہیں، اور پھر یہ مڈ کورس کریکشن جو ہیں وہ ریلیشن شپ میں آتی ہیں. وہ جو بھی آپ پہلے بات کر رہی تھیں منرلز کے حوالے سے، میرا خیال ہے یہ بڑا خوش آئند ہوگا کہ اگر وہاں پہ کوئی سبسٹینشل منرلز کے حوالے سے ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، تو SIFC کا جو مینڈیٹ ہے اور جو ان کی ویژن ہے، اس کے مطابق وہ جو لوکل پاپولیشن ہے ان کو بھی وہ انوالو کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں ان تمام پروجیکٹس میں. لیکن بلوچستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کیا امریکہ سے بات چیت کر سکتا ہے کہ اسٹریٹجکلی اس چیز کو کس طرح ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیے، کسی بھی میگا پروجیکٹ کو میننگ فل بنانے کے لیے سیکیورٹی انوائرمنٹ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو اس سے ایک نیچرل جو ہے
ایک ارینجمنٹ یا ایک جو ہے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی کہ اگر امریکن یا ملٹی نیشنل کمپنیز نے بلوچستان کی انوائرمنٹ میں آ کے انہوں نے ملٹی بلین ڈالر کا انہوں نے یہاں پہ ایکسکیویشن کرنی ہے اور پھر اس سے جو ہے آگے لے کے چلنا ہے کئی سالوں میں، تو پھر اس کے لیے ان کو تعاون کرنا پڑے گا وہ سیکیورٹی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے. تو یہ اور پھر جہاں پہ دیکھیے اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لوکل لوگ جب اس میں انوالو کیے جاتے ہیں تو یہ جو انسرجنسی کا نیریٹو ہے اور یہ لوگوں میں جو غیر یقینی یا اکنامک ڈیپریویشن کے جو سارے سلوگنز، یہ جو بھارت بی ایل اے اور دوسرے اپنے جو سپانسرڈ ایلیمنٹس ہیں ان کے تھرو کر رہا ہے، تو اس چیز کو بھی پھر ہم نگیٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے سر، اوورآل ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا. اچھا، ایک ٹرمپ صاحب نے جو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بات کی ہے کہ پاکستان بہت اچھے لوگ ہیں، پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں اور ایک ایٹمی ملک ہے، میں انہیں پسند کرتا ہوں پاکستان کو، اور انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کی بڑی تعریف کی کہ ملک کے بڑے بااثر شخصیت ہیں اور انہوں نے پاکستان کی طرف سے نہ صرف جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا بلکہ میں نے وہی بات کی کہ ملٹیپل ٹاسک میں بھی ان کا نمایاں کردار ہے. یہ جو اب تعریفیں ہیں یہ ہمیں مستقبل میں کیا صورتحال ہمیں نظر آئے گی؟ یہ دیکھیے جی، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ یہ سٹائل ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اور وہ جتنے کمفرٹیبل اور جتنے وہ کسی بھی پرسونا سے ہوتے ہیں وہ پھر اسی کو وہ اسٹرینتھن کرتے ہیں، اسی پہ وہ پھر اپنے جی ٹو جی ریلیشن شپ اور پھر ان کی امبریلا میں بی ٹو بی ریلیشن شپ اسی طرح امریکن بلڈ ہوتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی صدر نے جو اس طرح کسی بھی ملٹری سربراہ کو اتنے پروٹوکول میں بلایا ہو. جی یہ ہمیں ایگزامپل نہیں ملتی. اس سے پہلے جو ہمارے ملٹری لیڈرز گئے ہیں اور ان کو کیمپ ڈیوڈ میں یا دوسری جگہ پہ ذرائع ملی، انہوں نے اٹینڈ کیا، وہ انہوں نے کیا، لیکن اس میں ایک جو یہ چیز جس طرح اس سے ڈیفرنٹ ہے کہ وہ اس وقت وہ سربراہ حکومت بھی ہوتے تھے. جیسے پریزیڈنٹ مشرف جو ہیں وہ 9/11 کے بعد ان کو بڑا اچھا وہاں ویلکم کیا گیا تھا. لیکن یہ فیلڈ مارشل کے لیے یہ ایک یونیک اپرچونٹی ہے کہ وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ وہاں گئے ہیں اور اپنی ملٹری پوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے اس چیز کو جو ہے بڑا پازیٹیو وائبس سے آئیں گی. ٹھیک ہے فیض، ذرا دنیا کی جو ہم اس دورے کی اور اس ملاقات کی ہے، دنیا اس کو کس طرح دیکھ رہی ہوگی اس کو بھی بتائیے گا. دوسرا، ہماری جو ایک اسٹریٹجکلی پارٹنرشپ جو ہم امریکہ کے ساتھ ہے، تو اس وقت علاقائی اور عالمی امن کے لیے مستقبل میں کیا اقدامات لینے کے حوالے سے بات چیت متوقع ہے؟ دیکھیے شازیہ، اگر یہ مجھے تو یقین ہے کہ ظاہر ہے بہت پازیٹیو میٹنگ رہے گی، چونکہ پہلے سے ایک بہت اچھا کانٹیکٹ، بہت اچھا ایک بیک گراؤنڈ، ایک اچھی فیلنگ ڈیولپ ہو چکی ہے اس میٹنگ کے بارے میں، تو نتائج بھی بہت اچھے نکلیں گے. اور یہ یہاں پر جب میٹنگ ہو رہی تھی کمیونٹی کے ساتھ تو فیلڈ مارشل نے ایک بات یہ کی تھی کہ آپریشن بنیاد المرصوص جو ہے اٹ کنٹینیوز، یہ جب اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ پاکستان معاشی استحکام حاصل نہ کر لے. تو یہ بھی آپ دیکھیے جو کچھ بھی آپ جو فالو اپ میٹنگز دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی پاکستان کے لیے اتنی گولڈن اپورچونٹی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے سیکیورٹی لیول پر اپنا جو قد بہت اونچا کیا ہے، بلکہ اب اکنامیکلی بھی ہمارے پاس ایسی اپورچونٹیز آئیں گی. اور میں نے بھی وہاں ذکر کیا جب خصوصاً میری بات چیت تھی وزیر داخلہ صاحب سے، محسن نقوی سے، تو کہ اگر ہمیں یاد ہو آپ کے ناظرین کو کہ اوباما کے دور میں جب رچرڈ ہال بروک تھے ایف پاک کے ریپریزنٹیو، تو انہوں نے ROZs کو اسٹیبلش کرنے کا وعدہ کیا تھا، یعنی ریجنل اپرچونٹی زونز ہمارے جو انڈر پریولیجڈ ایریاز ہیں. تو یہ بات پہلے ہو چکی ہے، لیکن رچرڈ ہال بروک مر گئے، اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ تمام جو پلانز تھے وہ قریباً منسوخ ہو گئے. تو لیکن اب یہ موقع ہے کہ اس آپریشن کو یعنی بنیاد المرصوص کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ پاکستان کے عوام کو ریلیف دیں، وہاں پر ایک معاشی استحکام آئے. عاصم منیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اگر پوری طرح سے یہاں اپنی اکانومی ڈیجیٹائز کر لے تو اس اوور $1 ٹریلین اکانومی ایز وی اسپیک، ایز وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ. تو یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ تھا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اگر اپنے کسی جب اگر بھارت سے اگر بات کرتا ہے
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ برابری کی بنیاد پر ہم سے بات چیت کریں. ہم کچھ خطے کے کوئی چھوٹے ملک نہیں ہیں. ہم نیپال، بھوٹان یا ایون بنگلہ دیش کا انہوں نے نام لیا. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا فیض کہ بھارت تو کبھی ٹیبل ٹاک پر آئے گا نہیں، خصوصاً کشمیر کے معاملے کو لے کر تو وہ ویسے ہی ڈینائر کر رہا ہے کہ جی ہم. ہاں دیکھیے شازیہ، بہت اچھی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس ابھی آفس میں کافی 3.5 سال تقریباً ہیں ان کے پاس، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت اب ٹرمپ اگر فلی کنونسڈ ہیں کہ بھارت از دی انسٹیگیٹر، بھارت از دی ٹرابل میکر، اور بھارت نے اپنی جارحیت کی ہے ہر موقع پر، تو اگر ہم یہ مکمل طور پر ٹرمپ کے نیریٹو کو آن بورڈ کریں اور ان کو اگر یہ پورے ایڈمنسٹریشن پر اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اچھی طرح سے ہو گئی ہے غالباً، اور اگر اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور اس کو اگر بالکل یہ کہہ لیں کہ اگر اس نیریٹو پر یا ان فیکٹس پر مہر ثبت کر لیں، تو مجھے یقین ہے کہ ٹرمپ اس مسئلے پر ضرور کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں گے. آپ کشمیر کے مسئلے پر ڈیفینیٹلی دیکھیے، اس وقت انہوں نے ایک بات اور بھی کی، انہوں نے کہا پوری دنیا میں تھینکس ٹو مودی کہ پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ جگمگا رہا ہے. یعنی انہوں نے باقاعدہ ہاتھ کے اشارے کیے کہ ہر شخص، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں شازیہ، میں ابھی پچھلے دنوں ایک یہاں اوبر کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، اور وہ تھا ایک چھوٹا سا ملک ہے ہنڈوراس، تو وہاں کا وہ تھا، اس کی بروکن انگلش تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی تم لوگوں کی جنگ ہوئی ہے اور وہاں کشمیر پر ہوئی ہے. تو یعنی کشمیر کا نام اور مسئلہ جو ہے وہ ایک دنیا کے آلموسٹ ایسے لوگ جو کہ پراپرلی ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں انٹرنیشنل افیئرس پہ، چھوٹے چھوٹے ممالک سے ان کا تعلق ہے، اب وہ بھی اس کو جاننے لگے ہیں. اب صرف ہماری اپنی اگر صلاحیتیں ہم بحیثیت قوم اگر صحیح استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے لیے اچھی خبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے آئندہ آنے والے دنوں میں. بالکل صحیح، بہت اچھی بات کی، اینڈ آپ نے بہت اچھا کیا کہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں خوشخبریاں. میں دونوں مہمانوں کا بلکہ تینوں مہمانوں کا، شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین، اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وائٹ ہاؤس پہ مرکوز ہیں. اس ملاقات کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے، اور پاک امریکہ تعلقات کو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نئی جہت میں اور نئی سمت میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور یہ کریڈٹ سارا جاتا ہے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اور ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کو کہ بہترین کردار پاکستان نے ادا کیا ہے. پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان.